अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बिलाखिर पाकिस्तान पहुंच गईं। अब वो पार्टी की तंजीमें नौ करेंगी। वो कहती हैं कि पहले 5 साल की हुकूमत का जवाब लेंगे और फिर 8 महीने की हुकूमत का जवाब देंगे। इमरान खान तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें तोड़ बैठे। कौमी असम्बली से उनकी पार्टी को फारिग कर दिया गया। इसलिए परवेज़ इलाही भी अब ताने दे रहे हैं कि मैं नहीं कहता था कि ये लोग जो हैं इनको पार्टी से निकालें। साथ साथ इमरान खान अब आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी मेरे कत्ल की साजिश में मुलव्वस है। किसी दहशतगर्द तंजीम को आसिफ अली जरदारी पैसे भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले खुद इमरान खान ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी अब मेरी बंदूक के निशाने पर हैं। हम मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सीनियर पॉलिटिशियन जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप बाहर से ताज़ा आए हैं। ये बड़े दिन हो गए, ताज़ा दम हो गए हैं। हमारे शो में तो पहली बार आ रहे हैं ना शेख साहब बाहर से आने के बाद। ये फरमाइए, चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पाकिस्तान पहुंची हैं, बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ है उनका। अच्छी बात है। देखें जी, मुकाबला होना चाहिए सियासत में, इसमें क्या बुराई है। देखें, अगर सियासत वन साइडेड चल रही थी, कोई इमरान खान के मुकाबले में बंदा नहीं निकल रहा था, तो ज़ाहिर है रिएक्शन में इमरान खान के साथ लोग इससे ज़्यादा निकलेंगे। और कभी भी सियासत में ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि मुखालिफ ख़त्म हो जाए, फिर अपनी सेहत भी ख़राब हो जाती है और सियासत में कोई अच्छे नताइज नहीं निकलते। तो आप मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की वापसी को वेलकम कर रहे हैं? मैं वेलकम तो नहीं करता, वेलकम तो उसकी पार्टी करेगी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन मैं ख़वातीन पर ज़्यादा औरतों पे बात नहीं करता। मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, नंबर 1 से लड़ाई करता हूँ। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आना तो नवाज शरीफ को चाहिए, इसका मतलब है वो सरेंडर कर गया। ये रिकॉर्ड रख लें, वो नहीं आ रहा। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कहा कि नवाज शरीफ जल्द आ रहे हैं पाकिस्तान। नहीं आ रहा। देखिए ना, आप सवाल कर सकते हैं, वो नहीं आ रहा। देखिए, मुल्क के हालात 9 फरवरी तक IMF की शराइत आपके सामने आएंगी। आपको प्रोग्राम ये करना चाहिए दुनिया के सामने कि क्या शराइत वो रखने जा रहे हैं। अवाम को IMF के ज़बा खाने में किन शराइत पर रस्सी बांध के काटा जाएगा, बाजू पीछे बांधे जाएंगे, हमारी कौमी सलामती का मसला क्या होगा, हमारे अदारों का मसला क्या होगा, हमारे असासों का मसला क्या होगा। गरीब में तो सकत नहीं है जी। गरीब तो मेरी तरफ भी देख रहा है कि भाई ये तो फर्स्ट क्लास गाड़ी में जा रहा है। सो जो मैं देख रहा हूँ, शायद उसको कोई सियासतदान नहीं देख रहा, जो मैं एज ए सियासी वर्कर देख रहा हूँ कि लोगों की आंखों में आग है, शोले हैं, और ये शोला ज्वाला बन जाएंगे। ये लोग हम कट्ठे शट्ठे कर लाते हैं जो 24 करोड़ की आबादी में से चंद हज़ार या चंद लाख, ये लोगों के मसाइल ज़्यादा लोगों के तर्जमान नहीं है। ये सियासी वर्कर हैं, ये सियासी वर्कर हैं, ये इन्होंने लाए नारे जाते मार नहीं है। मेरा मतलब है, ये बात की बात है कि वोट किसको डालते हैं, नारे किसके मारते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन ऑन होल जो सूरत हाल है, मैं पराचा साहब आपके फंक्शन में कह रहा हूँ, मैंने तो 90 दिन 120 दिन कौम से मांगे हैं, मैं फरवरी को ही अहम देख रहा हूँ। यानी अहम किस हवाले से? IMF की शराइत किन शराइत पर होती है? वो वही डॉलर 300 रुपए का होता है या पेट्रोल 300 रुपए का होता है? शेख साहब, जो मुआहदा आपकी हुकूमत ने किया था ये वो वही कहते मुआहदा है ना। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कॉमनली बात करता हूँ कि मुकाबला डॉलर और पेट्रोल के रेट पे भी इसी महीने हो जाएगा कि डॉलर 300 पे होगा या पेट्रोल 300 पे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारी कौमी खुद मुख्तारी के लिए इसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी। हम इंटरनेशनल शिकंजे में हैं। जो बात इमरान खान कहता था, क्योंकि इमरान खान वो बात इसराइल से करने के लिए तैयार नहीं था, इंडिया से करने के लिए तैयार नहीं था, और इर्द गिर्द के मामलात से वो सूरत हाल में गुजरने के लिए तैयार नहीं था, उसकी वो कीमत दे रहा है। लेकिन अवाम उसके साथ है। IMF के मुआहदे की मैं बात कर रहा हूँ। IMF का मुआहदा आप ही की हुकूमत ने किया था, उसी पर अमल दरामद हो रहा है। नहीं, ये वो
حالات نہیں تھے. دیکھیں ہم تو جس دلدل میں پھنسے تھے یہ تو گہری کھائی میں گر گئے. اس گہری کھائی آپ کی حکومت نہیں، کے ہم یہ نہیں دوران کہتے کہ ہمارے حکومت کے دوران غریب جو ہے وہ اس کو ہم نے بڑی ریلیف دی، لیکن انہوں نے تو آپ تو کیبنٹ میں کہتے رہے آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی. اب جو صورت حال ہے کہ آٹے کی بوری کے لیے پیسے ہاتھ میں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ داتا دربار کے باہر کھڑا ہے نیاز لینے کے آٹا لیے. نہیں مل رہا، پیسے ہاتھ میں ہیں اور بوری گرتی ہے. 3 بندے سندھ میں اس 15 دنوں میں مر گئے ہیں. اس سے بڑا عذاب الہی کیا ہے کہ پیسے ہاتھ میں ہیں اور آٹا لینے والا 8 بچوں کا باپ مر رہا ہے. مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ پہلے اپنی حکومت کا لے حساب لیں دو، صاحب، بعد میں ہم اپنی حکومت ہمارا کا بھی حساب لیں. بالآخر سب کا حساب ہونا چاہیے اور حساب ہوگا. اگر حساب سے انہوں نے بھاگنا تھا تو یہ ترمیم جو لائے ہیں نیب کی ترمیم، میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ مریم کی آواز سن لے اور یہ آرڈیننسز جو انہوں نے 50 کروڑ روپے تک کرپشن کو جائز قرار دے دیا ہے، اس کو باہر پھینکے سپریم کورٹ. اوورسیز پاکستانی ووٹوں کو ہر آدمی مجھے کہتا ہے جی پیسے ہم بھیجتے ہیں، ہم ووٹ نہیں دے سکتے. دونوں باتوں پر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں. پہلی بات کا مجھے نہیں پتا، اوورسیز ووٹوں کو 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے، اور میں ایسے 42 حلقے جانتا ہوں جس میں فائنل جلسے آپ جتنے مرضی کر لیں ووٹ ان کا افیکٹو ہوگا، فیصلہ کن ہوگا، افیکٹو. مؤثر ان کا ہوگا. فیصلہ 42 کن. حلقے ایسے ہیں جس کا فائنل منڈی باؤدین ہو گیا، کھاریاں ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، جہاں پوری کی پوری آبادیاں بھی وہاں، پورے کے پورے خاندان بھی وہاں آباد ہیں، بسے ہوئے ہیں، اور وہ سب ووٹ ڈالنے کے اس دفعہ بالکل تیار بیٹھے. اب مریم صاحبہ آئی ہیں، وہ پارٹی کی تنظیمیں نو کریں گی، جلسے کریں گی، تو بڑا اچھا چیلنج مل گیا. پھر دیکھیں شہباز اور نواز 2 پارٹیاں، 2 پارٹیاں، ایک پارٹی نہیں ہے. میں یہ بہت عرصے کا کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ہی پارٹی ہیں. پارٹی ایک ہی ہے. ایک نے ڈھیل کی، ایک نے ڈھیل لی، کیس ختم کرائے. ایک خاندان کے سارے بچے کیس فارغ کر کے واپس آ گئے. غریب کو یہاں یہ تو کہہ رہے ہیں سونے کا تاج پڑے گا، غریب کے گلے میں گلو بند پڑے گا مہنگائی کا اور بے روزگاری کا. یہ پراچا صاحب حالات جو ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے. یہ بڑے سیاستدان گراؤنڈ ریالٹی سے اتنے آشنا نہیں ہیں جتنے بطور سیاسی ورکر میں قوم کو بتا رہا ہوں. تو اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ لڑائی کی بجائے، تصادم کی بجائے، کانفرنٹیشن کی بجائے کہیں نہ کہیں کسی منیمم گراؤنڈ پہ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے؟ انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا ہو؟ انہوں نے تو الیکشن ہی کرانے صبح ہی. کورٹ ہی کوئی فیصلہ کرے تو کرے، شاید میں بھی جاؤں، کیونکہ اب وکیل بھی آپ کو پتا پارٹیوں کو تو بڑے وکیل مل جاتے ہیں. ہمارے جیسا بندہ جائے تو خرچہ ہے. میں الیکشن صوبائی اسمبلیوں کو الیکشن ہوتے نہیں دیکھتا، اور ایک گورنر نے کہا کہ الیکشن کام کرانا میرا نہیں، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کا کام ہے. میں آپ کے پروگرام میں بڑا کالی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی الیکشن نہیں کرائیں گے. مر جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. ان کی سیاست دفن ہو جائے گی. اور پہلے صوبائی اسمبلیوں کے 5 سال کے لیے کرا لیں، پھر قومی اسمبلیوں کے تو ویسے ہی فری ہینڈ ہوگا. جس کی بھی صوبائی یقیناً وہ پی ٹی آئی کی ہوگی. جس کی صوبائی حکومت بنے گی وہ اپنی مرضی کے ڈی پی او لگائیں گے، ڈی سی او لگائیں گے. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی یہ الیکشن کرانے جائیں یہ اکٹھے ہی ہوں گے. ون وے انہوں نے 33 سیٹیں کی ہیں. پی ڈی ایم کا بھی فیصلہ نہیں آ رہا کہ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. عمران خان نے کل میٹنگ بلائی ہے. تمہارو آپ جائیں گے؟ میرا بھتیجا چلا جائے گا، ایک ہی بات ہے. یہ جو کل عمران خان نے اجلاس بلایا ہے اس میں وہ فیصلہ کریں. فیصلہ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ دیکھیں نا 16 مارچ کے کون سی 16 مارچ کو الیکشن کی ڈیٹ ہے. اسمبلی کے یہ سارے حلقے عمران خان نے لڑنے ہیں یا کینڈیڈیٹوں نے لڑنے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ فیصلہ ہوگا. دوسری 8-10 دن تک اس کا ایکس رے ہو جائے گا، وہ باہر نکلے گا. ٹھیک ہے جی. تیسرا اس کی لائف کو اس نے خود مجھے یہ کہا ہے کہ بھائی انہوں نے پیمنٹ کی ہے مجھے کل کرنے کے لیے، مجھے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. اور یہ بات میں اعتراف کرتا ہوں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ الیکشن میں عمران خان نہ ہو، باقی کوئی وہاں میٹر نہیں کرتا. یہ عمران خان کے قتل کی سازش، میں اس پہ ذرا تفصیلاً بعد میں آتا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے بات کر دی، آپ نے ان کو بتائی یا انہوں نے آپ کو بتائی؟
انہوں نے مجھے بتائی تو ایک ہی بات ہے، میں نے انہیں بتائی تھی. نہیں ایک بات شیخ صاحب، A square is equal to A plus B. نہیں جو مجھے تھوڑی سی مطلب اسسمنٹ ملی تھی کہ آپ نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جو پہلا حملہ ہوا ہے میرا خیال تھا وہ گجرات میں ہوگا. اچھا. معافی مانگتا ہوں سب کے سامنے. گجرات میں نے قید کاٹی ہے بے گناہ کڑیاں والا قتل کیس میں. اچھا. اور میں جب جیل میں یہ کہتا تھا، ینگ تھا، دیسی مرغیاں دیتے تھے، گجرات والے پراٹھے آتے تھے، ہیں جی، آلو کے پراٹھے آتے تھے. میں جب کہتا تھا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا بھائی، میں نے تو چھرے کی بندوق، کہنا اے نہ کیا کرو، ساڈی بستی ہوندی ہے گجرات دی، شادی وال، ممدی پور، مدینہ پور. میں اس علاقے کے سارے تھانوں اور حوالاتوں میں کاٹ چکا تھا جوانی. تو مجھے عمران خان نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ میں کہا میں پنڈی جا رہا ہوں، گجرات آؤں گا. اس نے کہا گجرات کیوں آئے گا، پہلے کیوں نہیں ساتھ چلتا؟ میں نے کہا مستی تیرے ساتھ گجرات میں ہونی. یہ کہہ دیا آپ نے. ہاں میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مستی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کی وہ سازش تھی، یہ بات کی بات ہے. اس کو جو کچھ ان کے ملازموں کو خریدا گیا اور جو کچھ مسئلہ ہوا، اس کو سلو پائزن بھی دیا جا سکتا تھا، اس کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے. اور اس الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے اس پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے. میں بریک لیتا ہوں ناظرین. شیخ صاحب کچھ اہم انکشافات کر رہے ہیں لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور حملہ ہوگا عمران خان پہ، یہ کیسے آپ اسیسمنٹ دیتے ہیں؟ میں نے افغان جہاد کو بہت قریب سے دیکھا ہے، رشین ٹائم بھی، امریکن بھی، اور میں خود مشرف کی وزارت میں تھا. اور میں نے سکھوں کی بھی ساری ہسٹری پڑھی ہے اور برٹش کو بھی. دیکھیں نا افغانیوں نے 4 نسلوں کو مارا. آخری دفعہ 42 ملکوں کی ماڈرن فوج کو انہوں نے گھٹنے ٹیک کے نکیلیں نکلوا کے لگا دیا ہے. اور وہاں ایسے گروپ اور گروہ ہیں جو کہ دنیا میں بڑے کام ڈال سکتے ہیں. اور میں کنونس ہوں کہ میرے منہ میں خاک عمران خان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے. لیکن اسی لیے میں نے عمران خان کو کہا بجائے تو بڑے جلسے کرنے نکل رہا ہے، کراچی سے نکل. وہ مانے گا نہیں میری بات، کیونکہ ٹرین مارچ کو اس میں کشش دکھائی نہیں دیتی. میرے لیے بڑی کشش ہے. آپ تو منسٹر رہے ہیں بار بار کہ سارا لیبر مزدور اور سارا کراچی سے نکلے. لیکن یہ ریلوے میں آئیں وہ زیادہ غیر محفوظ نہیں ہے. نہیں، وہ باہر نہ نکلے گا، عوام ہوگی اس کو، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہوگی. یعنی ہر ریلوے اسٹیشن پہ وہ ڈبے سے مین جگہ ایسے ڈبے ہیں جس کے اندر سے خطاب کیا جا سکتا. تو عمران خان کیوں اس تجویز سے اتفاق ابھی کوئی اس نے فائنل نہیں کیا، لیکن یہ اس نے فائنل کر دیا کہ وہ باہر نکلنے لگا الیکشن کروانے کے لیے. باہر نکلنے کا مطلب ہے وہ احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، ملک بلاک ہوگا، شہر بلاک، جو بھی ہوگا وہ باہر نکلنے لگا ہے. اس کا ایکس رے ہو جائے گا اس سنڈے تک. تو 10-15 دنوں میں، فروری کو میں نے عام کہا، ویسے میں 120 دن 90 دنوں پہ قائم ہوں. فروری، مارچ، اپریل یہ بڑے ہی. پھر لوگ کہتے ہیں میں پیشن گوئیاں، میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں. میں کوئی پرومس نہیں ہوں، میں گراؤنڈ ریالٹی دیکھ رہا ہوں کہ اگر میرا حلقہ پراچا صاحب میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے نا، تو پھر پاکستان کا کوئی حلقہ کسی کے ساتھ نہیں. نہیں، آپ کا حلقہ آپ کے ہاتھوں سے کیسے نکل رہا ہے؟ یعنی لوگ ناراض ہیں؟ پراچا صاحب کل بھی میں نے بات کی ہے، میرے لیے موت کا پیغام ہے کہ میرے قبرستانوں میں لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں دینے کے. میرے لیے موت کا پیغام ہے سیاسی کہ لوگوں نے بورڈ لگائے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کفن کے پیسے نہیں ہیں اور قبر کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل نمبر پہ رنگ کریں. ہمارا شہر ایک پرانا روایتی شہر ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں جی، دیکھیں نا، ہمارا شہر کا یہ فیشن نہیں ہے کہ کراچی کی طرح یا لاہور یا اسلام آباد دوپہر تک ہمارے برتن جو ہیں دودھ دہی والے کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، نہاری والے یا پائے آلہ یا ناشتے آلہ. ہیں جی، نماز کے ساتھ ہی جس قسم کا کلائنٹ ہو، جس نے جہاں جانا ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں دودھ اور دہی والوں کا ٹائم صبح کا نہیں رہا. اس نے کہا جی لوگ پستولا. میں نے 15 دن پہلے لال ویلی کی بالکونی سے اعلان کیا کہ جو چیز آپ سے کوئی مانگے اس کو آپ دے دیں، ریزسٹ نہ کریں آپ.
میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، اب میں بڑی عمر میں ہوں، یہ کہا کہ اگر کوئی بیوقوف کا بچہ پرس بھی چھیننا چاہے نا تو وہ خود ہی اس کو ہاتھ میں پکڑا دے. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ پاکستان میں بندے کی کل مالیت اور طاقت اس کا ٹیلی فون ہے. ٹیلی فون چھینو تو یہ لڑ پڑتے ہیں، یہاں مارے جاتے ہیں. میں نے جو اسٹڈی کی ہے کہ نوجوان بعض اپنا ٹیلی فون نہیں دیتے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھی جائے گی، تو ٹیلی فون دے دیں گے، پھر کتنے جاؤں گے؟ وہ ٹیلی فون چھینتے کیوں ہیں؟ بیچتے ہیں منڈیاں، دوسری جگہوں پہ کیش پیمنٹ ہے. اب میرے ان سے تعلق نہیں ہے، میں نے ان کے ہیلتھ منسٹری کو فون کیے ہیں کہ میں نے ماں بچے کا اسپتال بنایا، لوگ رات کو لوہا کاٹ کے لے جا رہے ہیں جنگلوں کا. پورے محلے کے میٹر جو ہے گیس کے لوگ کاٹ کے لے جا رہے ہیں، لوہا بیچ. سر عام شیخ صاحب گاؤں میں آ کے دکانوں والوں کو وہ پستول رکھتے ہیں، دیکھیں ادھر گاؤں تو کا پیسے چھوڑیں، لے جاتے اگر ہیں. لال حویلی دیکھیں نا، ہمیں پتہ ہے یہ فلانے کا پوتا ہے، فلانی ہماری ماسی نصیبہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، دوسری دفعہ کوئی جائے کہ تو کدھر جا رہا ہے محلے، رائٹ. اگر ہماری گلیاں اور محلے غیر محفوظ ہیں تو سارا پاکستان غیر محفوظ. شہروں سے زیادہ تو گاؤں والے ایک دوسرے کو میں جانتے اپنے ہیں. علاقے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے جو ہیں وہ رہنے والے یا وہاں لوگوں کے، حالانکہ مجھے بہت سارے لوگوں سے اب شکایت ہے کہ کئی دامادوں نے اپنے بچوں کو بھی میرے محلوں میں بھیج دیا ہے. حالت یہ ہے کہ وہ سسرال پہ ہی سارا بوجھ بنے ہوئے ہیں. اتنے بچے ہو گئے ہیں میری گلی میں. اگر یہ صورتحال ہے شیخ صاحب، میں نے کہا نا سینئر پولیٹیشین ہے، 16-17 بار وزارتیں تو خیر آپ کے لیے کیا ہیں، پھر وقت نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، کہیں نہ کہیں بیٹھ کر اس غیر یقینی صورتحال سے نکالا جائے ملک کو؟ دیکھیں نکلنے کی، کراچی میں دیکھیں میں پڑھ رہا تھا کہ 10 کونسل کا میں نے پڑھا کہ ووٹ زیادہ نکلے ہیں، ووٹر کم ہیں. اب سسٹم بھی تو آپ دیکھیں نا براجہ صاحب. اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی بیٹھے ہیں. عمران خان الیکشن پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، یہ نہیں بیٹھیں گے. عمران خان کے ساتھ زندہ صحت مند سلامتی کے ساتھ نااہل ہوئے بغیر جیل آصف زرداری نہیں بھیجنا چاہتا، اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. یعنی آصف زرداری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب عمران خان کو جیل بھیجنے کے مخالف ہیں؟ آصف زرداری الیکشن کرانے کے بھی، اس وقت جس وقت ہماری حکومت ٹوٹی تو مقتدر حلقوں کی یہ رائے تھی کہ الیکشن کرا دیے جائیں فوری، لیکن آصف زرداری ان کے بہت قریب تھا اور قریب ہے، اس نے یہ الیکشن نہیں ہونے دیے. کیوں؟ کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ میں نہیں ہونے دیے. یہ بات ہائیسٹ لیول پر مجھے کہی گئی. میں نے کہا الیکشن کرا دیں تاکہ یہ گند پڑ جائے گا. گند اس لیے پڑ جائے گا کہ دیکھیں بھوک اتنی ہے کہ الیکشن لڑنا بھی آسان کام نہیں. 25 مئی کو اگر لانگ مارچ آپ لوگ نہ کرتے تو اس وقت تو جو میری اطلاعات ہیں الیکشن پہ اتفاق ہو چکا تھا، میاں شہباز شریف کی تقریر اسمبلی توڑنے کی تیار ہو چکی تھی. سب باتیں. آصف زرداری رکاوٹ تھا. آصف زرداری جس دن ہماری اسمبلی ٹوٹی اس کی سیڑھیوں پر میں نے ایک بڑے آدمی سے یہ کہا، اگلے دن ہم جا رہے تھے، کیونکہ میرے پہ تو الزام ہے نا کہ جی اس کو اندر کی، مجھے کوئی خبر نہیں تھی. میں کامن سینس یوز کی کہ ایم کیو والے میرے دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کہا شیخ صاحب ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ سستے کا کرائے کا مکان ہی نہ نکل جائے. تو میں نے 8 دن پہلے ہی خالی کر دیا منسٹر ہاؤس. وہ سارے منسٹر میرے گلے پڑ گئے، کئیوں نے تو ابھی تک نہیں خالی کیا ہوا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے اکیلی سیٹ کا بندہ ہے اور اس نے پینک کریٹ کر دیا، ہم جا رہے ہیں. عمران خان کو بھی یقین تھا کہ یہ عدم اعتماد نہیں ہونے جا رہا. اچھا. میں نے جب اسے کہا کہ مجھے میرے ایم کیو ایم کے دوستوں نے کسی اور ذرائع نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ کام ہمارا ختم ہے. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ عمران خان کو یقین تھا، اس کو ایسا سہارا تھا، تسلی تھی کہ یہ عدم اعتماد پاس کہاں سے سہارا؟ جی میرا مطلب تسلی کس نے؟ آپ چاہتے ہیں میں بھی وہاں روز ٹی وی چینل پہ آؤں کہ آج میرے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے اور میں جناب علی، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو کہے گا کہ اس سے ملاقات کر. کوئی پہلی باری ہونی ہے اور ایوب خان دے تو اور تو جناب تھی یاترا کرتے رہے. نہیں لیکن جو اس طرح کے حقائق ہیں کہ ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد نہیں آئے گا، اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ سندھ ہاؤس میں خریدے گئے، فلاں جگہ خریدے گئے. اس کے بعد شروع ہوا. اس کو یہ یقین دہانی تھی یا دلائی گئی تھی کہ آپ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے.
اس کے بعد اس کا ریئیکشن زیادہ جنوری فروری میں بڑے بڑے لوگ عمران خان سے مل رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو سنبھالیں، یہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یہ تو فیکٹ ہے نا. دیکھیں کوئی بندہ پاکستان میں ادھر ادھر ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنا مفاد سوچتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ساری عمر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسلامی دوستوں کے ساتھ سیاست کی، پہلی دفعہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ نکل آئے. ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. کن کو؟ جو ہمارے دوست ہیں جن سے ہمارے 10 مہینوں سے تعلق نہیں ہے، اچھا رابطہ منتقع ہے، اچھا، اور جن سے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کی صلح ہو، جن سے میں چاہتا ہوں کہ میری بھی صلح ہو. تو عمران خان کیوں نہیں صلح کر رہے؟ بات کافی ان آگے دوستوں نکل سے؟ گئی ہے، دونوں طرف سے عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی نا. میری تو دیکھو ایک سیٹ کی سیاست ہے. نہیں، میں جو ایک براڈر کوسچن کر رہا ہوں کہ آپ کے دوستوں میری خواہش ہے، کل میں نے اسے کہا کہ ان سے رابطہ کیا جائے. عمران خان سے آپ نے میں نے تجویز پیش کی ہے؟ میں نے تنہائی میں اس کو کہا ہے ہاں، کہ یہ جو حملہ ہونے والا ہے یہ آپ عاصم منیر صاحب کے نوٹس میں لائیں. اچھا، آپ نے تجویز دے دی کہ دیکھو میرا کام ہے، دیکھ پراچا صاحب، ٹھیک صرف ہے، پاکستان ٹھیک میں میری وہ کوئی نہ کوئی بات مان لیتا، باقی کی بات تو پتہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا. وہ تو پرویز الہی نے کہہ دیا کسی کی نہیں مانتے ٹھیک ہے، وہ. وہ میں نے اس کو کل کہا کہ آپ عاصم منیر صاحب کو فون کر کے یہ صورتحال بتائیں. میں خود گیا پریزیڈنٹ کے پاس، 5 سالوں میں کبھی نہیں گیا. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے کبھی پاس. نہیں گیا. آپ کیا کرنے گئے؟ میں ان سے کہنے گیا کہ جو آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دن میں آپ نے 2 ملاقاتیں کی ہیں، اس کے بعد میں ملنے جا رہا تھا ٹھیک ہے. عمران خان کو کہ کوئی وچوں بھی کوئی گل ہے کہ ایویں ہی. اس نے کہا کچھ نہیں. میں نے اسے ایک ہی سوال کیا. ایک منٹ، صدر نے کہا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہے یا میں نے کوئی کوئی بات پیش رفت نہیں ہے. کوئی صدر نہیں. کے ہاتھ کھڑے ہیں ابھی. میں ایک ہی دفعہ ملا ہوں 5 ٹھیک سالوں ہے، میں. ٹھیک ہے، ایک ہی سوال تھا میرا آنا کہ ان کے ملٹری سیکرٹری، ان کے والد بھی جنرل تھے میرے بڑے. ٹھیک ہے. تو میں فون کر کے گیا کہ میری مختصر ترین ملاقات ہے ایک سوال کی. رائٹ. آپ نے کیا سوال کیا؟ کہ بھئی آپ یہ جو مل رہے ہیں، جو ان سے بھی مل رہے ہیں، عمران خان کو بھی ملنے جا رہے ہیں، کل آپ نے 2 دفعہ ملنا ہے، ہاں. اس کا کوئی نتیجہ بھی نکل رہا ہے کہ ہوائی فائر ہی ہے؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مل کیوں رہے ہیں؟ پہلی بات یہی نا کہ کوئی نتیجہ اس میں سے آپ یعنی کوئی انڈرسٹینڈنگ کروائی کوئی درمیانی راستہ آپ درست ہے. نکال سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. نکل رہا ہے، اس نے کہا کوئی نہیں. یعنی صدر صاحب کو عمران سر اب خان آپ نے کتنی دفعہ مجھ سے یہ کہلوائیں گے کہ سردر نے پنجابی میں کہتے ہیں نا مکو ٹھٹھا سمجھو. نہیں، میں چیزوں کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے کہ صدر صاحب پیشکش لے کے گئے یا اپنی طرف سے انہوں نے کوشش میں کی، نے ان سے مفاہمت یہ کی؟ کہا کہ آپ ادھر سے یا ادھر سے جو بھی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اس ملک کے صدر ہیں، کوئی اس کا نتیجہ آپ حوصلہ افزا ہے، کوئی آپ پر امید ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی امید نہیں ہے. بس اس سے بعد آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے. صدر صاحب نا امید ہو چکے کہ مفاہمت کی کوئی راہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بریک لینے کے بعد جب واپس آؤں گا شیخ صاحب سے میں ضرور پوچھوں گا کہ دیر از نو اینڈ، کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی راستہ نکل جاتا ہے. ان کے خیال میں راستہ کیسے نکالا جائے، بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ بلکہ بہت ساری وزارتوں کے سابق وزیر جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب، صدر عارف الوی صاحب کچھ بھی ہوں وہ ہیں تو عمران خان کی پارٹی کے، وہ کسی نہ کسی احترام میں کسی نہ کسی حد میں بیٹھ کے بات کریں گے. آپ کی ذاتی رائے میں کیسے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کسی حد تک کہ غیر یقینی کی صورتحال تو ختم ہو؟ جب یہ لڑائی بڑھ رہی تھی تو مجھ سے میرے دوستوں نے جب رابطہ کیا تو میں نے عمران خان کو کہا کہ درمیانی راستہ نکلنا چاہیے اور میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں. خان صاحب نے کہا آپ بیچ میں سے نکل جائیں، پرویز خٹک بات کر رہا ہے اور اسد عمر یہ بات چیت کر رہے ہیں. جب خان نے مجھے کہا تو میں نے اپنے اسلامی دوستوں کو کہا کہ بھئی آپ کی بات چیت تو ہو رہی ہے، اس کو نتیجہ خیز بنا دیں. ٹھیک ہے. پھر میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نا، انہوں نے جب مجھ سے کہا میں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، مجھے یہ چہرے پسند نہیں ہیں جن کو آپ لانے جا رہے ہیں. مجھے صاف طور پر میں نے انہیں کہا کہ یہ چہرے آپ کے گلے پڑ جائیں گے اور وہ زیادہ مضبوط اور مقبول ہو جائے گا. بالکل ویسا ہوا. کسی کو عمران خان نے کال نہیں دی، لوگ خود سڑکوں پہ آئے پہلے دن. یہ بات جب آپ
فرما رہے ہیں یہ 9 اپریل سے پہلے کی ہے. آف کورس پہلے کی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب اس کے بعد انہوں نے سلسلہ لائن مارنی شروع کی کہ ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے اور ایسے کون ہے، اور تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں 70 سال کی عمر میں اس طرف ہوں بس. نہیں، لیکن عمران اب خان کی آپ پچھلی چھوڑ دیں. اب میں نے کل خان صاحب کو کہا، میں آپ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں نے خود کہا کہ آپ سید آصم منیر صاحب سے رابطہ کریں. تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ بعض کا بولتے نہیں ہیں. اب میں کچھ کہوں تو پھر یہ خبر بن جائے گی. وہ انہوں نے خبر بنانے کے لیے تو آئے ہیں. کوئی میں تو آپ کی آراء لے رہا ہوں، میں آپ کی تجویز میں لے نے رہا ان ہوں. کو یہ کہا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کو خود سید آصم منیر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے. انہوں نے یس کہا. انہوں نے کچھ نہیں بولا. اچھا، جیسے پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ کوئی 4-5 لوگ ہیں جو عمران خان کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں. جب عمران خان ان سے بات چیت کریں گے تو وہ یقیناً انکار کر دیں گے، جو چاہتے ہیں کہ لڑائی جاری رہے. جو پرویز میرے برخورداروں کی جگہ شجاعت بھی بھائیوں کی طرح ہے. عمران خان کو چوچا نہ سمجھے کوئی. اس 24 کروڑ لوگوں میں ایک اکیلا آدمی ہے جس نے سب کو لمبا ڈالا ہوا ہے. جو اپنی چینل حکومتیں گروا دیں، سر، اپنے جو ہاتھوں کچھ چھوڑ بھی ہو دیں، گیا وہ قومی مارکیٹ میں اسمبلی، قومی اسمبلی جو خالی کر کچھ دی. بھی ہے، جو کچھ بھی ہے. ایک پروگرام چینل اتنا کرتا ہے، میں نے کہا یار تو 10 مہینے سے اسی کا نام لیتا ہے، اچھا لیتا ہے یا برا لیتا ہے؟ جی، یہ میں نے اس کو لائیو کہا کہ تو نام تو اسی کا چل رہا ہے. سیاست میں تو میرا مطلب ہے، دیکھیں آپ نتیجے کی بات کرتے ہیں. جب بھٹو کے مذاکرات ہو رہے تھے تو پی این اے والوں کے ساتھ، پاکستان قومی اتحاد مفتی کے ساتھ، محمود جی صاحب تھے اور نوابزادہ مرحوم نصر اللہ سے تھے. سارے تھے. تو معاملات سارے طے تھے. میں تو بلکہ نوابزادہ نصر اللہ نے اتنے سارے اپنے باتھ روم میں آموں کے، پتہ نہیں وہ کنجوس ہی بڑا تھا، آموں کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے. میں کہو یہ کس لیے لگائے ہوئے ہیں؟ اس کو بانٹو، خراب ہو رہے ہیں، گل رہے ہیں. اس کا شاید دینے کو دل ہی نہیں تھا، اللہ اس جنت نصیب کرے. لیکن جب معاملات قریب ہوئے تو نتیجہ کچھ اور نکل آیا. وہ رات کو لائن کٹ گئی نا، مولانا کوثر نیازی صاحب نے لکھی نا، اور لائن کٹ گئی. وہ کتاب ہے پاکستان کی تاریخی حوالے سے، سیاست کے حوالے سے. لیکن آپ نے تجویز دے دی. پرویز الہی کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں؟ پراجا صاحب، میں تو صوبے کی سیاست نہیں کرتا کبھی. یہ صوبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جب عمران خان کی بات کرتے ہیں، اسمبلیاں توڑنے کی، دیکھیں پرویز الہی نے میرے بارے میں بھی بات کی کہ وہ لال حویلی چلی جائے گی، چلی جائے. پرویز الہی نے میرے بارے میں بھی بات کی کہ فلاں وہ قبضہ ہو جائے گا حویلی پہ، میرا ایک چینل کو. دیکھیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر جان بھی چلی جاتی ہے. حویلیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے. حویلیاں تو اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں، کچے گارے کی ہوتی ہیں، یہ گر بھی جاتی ہیں. لیکن پرویز الہی نے گو بعد میں معذرت کر دی، لیکن کہہ دیا کہ جی ایک پکڑا گیا ہے، یہ تو پہلے پکڑا جاتا تو اسمبلیاں ٹوٹتی، باقی باہر بیٹھے ہیں. نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، تو میرا تبصرہ مناسب نہیں. فواد چودھری پہلے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا، آج پھر ان کو جسمانی ریمانڈ دے دیا. پر جو جرم ہے کہ انہوں نے تقریر کی وہ آن ریکارڈ ہے. جسمانی ریمانڈ لے کر کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں پولیس والے؟ آج آپ نے کمال کا سوال کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ کیا مجھے کیا پتہ؟ دیکھیں نا، جو قاری سن رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. منشی تو میں اسحاق ڈار کو 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں اتفاق پونڈری کا. منشی کہنا تو کوئی بات نہیں نا. بھٹو نے 6 نومبر 1968 کو میرا لڑکا شہید ہو گیا، حمید شہید. میں نے اس کا ریسیپشن کیا، میرا جنم دن تھا، اور 6 نومبر کو تو میں پیچھے میں میرے آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے پہلی دفعہ لاشیں دیکھی اور گولی چلتی دیکھی. تو میں نے اسے کہا چل بھائی تو وہاں ڈیڈ باڈی ہم نے رکھی ہیں، جس کے بعد میرا کبھی اس سے نہیں بنی. تو اس نے مجھے کہا شیخ رشید دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. میری جان کو خطرہ ہے، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے مار دیں گے. تو میں کہا جو مر گئے ہیں تیرے لیے 2 بچے ہمارے، اس کی لاشیں میں کدھر لے کے جاؤں. اگلے دن پھر میرے گھر میں 2 لاشیں تھیں جو کمیٹی چوک میں مارے گئے، امین اور وہ. تو اس کا ایک ہی جواب تھا کہ میں بعد میں افسوس کے لیے آ جاؤں گا. دیکھیں ہم یہاں اس ملک میں ورکر نعرہ مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے، جیل جانے کے لیے پیدا ہوا ہے. ہم اگر پکڑے جاتے ہیں تو ہمارا شور شرابہ ہوتا ہے. یہاں کئی لوگ ایسے پکڑے جاتے ہیں. خود جب میں ورکر تھا تو مجھے اتنا دکھ ہے پراچا صاحب، مجھے 7 سال قید ہوئی ایک جنگ اخبار کی. 3
لائنوں کی خبر تھی کہ شیخ رشید ولد شیخ احمد مرحوم کو کلاشنکوف میں 7 سال قید بام، اور میں جس دن میرا کورٹ مارشل ہوا مجھے 1 کوڑے اور 10 کوڑے اور سزا ہوئی، کسی اخبار میں خبر نہیں تھی، میرے سے جیل نہیں کٹ رہی تھی کہ میں نے کہا یار کسی نے پتہ ہی نہیں میرا کورٹ مارشل۔ لیکن آپ کی آج کے حالات دیکھیں، میں جو بات جو آپ کہنے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، آج 24 کروڑ لوگوں میں سے 15-16 کروڑ جو ہے وہ ان کے میڈیا ہاؤسز ان کی جیب میں ہے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا کوک مجھ سے زیادہ فون کو سمجھتا ہے۔ لیکن میرا سوال آپ کا نہیں، سوال یہ ہے اب پاکستان ایک بہت مختلف پاکستان ہے۔ اب پاکستان کا آدمی جو ہے وہ ان سیاستدانوں سے زیادہ ہوشیار اور چلاک، تو سب کے لیے ہے یہ صرف آج کے حکمرانوں کے لیے تو نہیں ہے، وہ آپ کی حکومت تھی۔ لیکن ایک حکومت کے پیچھے اگر آپ یہ تاثر دینا چاہیں کہ جی فواد کو کیوں پکڑا گیا ہے، اور آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیوں پکڑا گیا ہے، تو آپ مجھے بھی گھیرے میں لانے والی بات کر رہے ہیں نا۔ نہیں، آنیسٹلی نہیں، آنیسٹلی نہیں۔ دیکھیں اگر کسی کو منشی کہنے پر نہیں پکڑا گیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تو پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کیس منشی کا نہیں ہے، دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس۔ میں نے آپ کو بھٹو کو کوٹ کر رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا کہ شیخ رشید دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس اینڈ ڈونٹ گو ٹورڈز کیس ہیو یور آئیز، ڈونٹ گو ٹورڈز کیس ہیو یور آئیز آن دی فیس۔ عمران خان اپنے قتل کی سازش آصف علی زرداری پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کے پاس وہ جن لوگوں کو پیمنٹ ملی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے ان لوگوں نے اس کو اطلاع دی ہے کہ ہمیں آپ کے مارنے کا ایجنڈا دیا گیا۔ آصف علی زرداری نے ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی۔ آصف علی زرداری طالبان خان نہیں تھے۔ آج پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ عمران خان تو خود طالبان خان ہے، ہم کیسے انوالو ہو سکتے ہیں؟ وہ عدالت بھی جا رہے ہیں اور وہ اب ثبوت بھی پاکستان مانگیں کی گے۔ جیلوں میں جتنے بدماش اجرتی قاتل ہے ان سے آصف زرداری کا رابطہ ہے۔ یہ کیس پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان سے باہر کا، جو سو مروانا چاہتے ہیں۔ میری پوری آئی تھی کہ جہاں جہاں وہ جیل جس جیل میں آصف زرداری گیا اس نے سارے اجرتی اور بدنام زمانے قاتلوں کو خرچہ پانی دیا جیلوں میں۔ وہ باہر آ کے اس کے ساتھ جہازوں میں سفر کرتے تھے۔ آصف زرداری کی جتنی سیکیورٹی ہے، جنرل مشرف کے جو جتنے پریزیڈنٹ مشرف کے سیکیورٹی مین تھے اس نے ساری کی ساری سیکیورٹی اپنے ساتھ لگا لی، کیونکہ اسے عام سیکیورٹی والوں پر تو یہ غلط بات تو نہیں؟ غلط بات نہیں ہے، پیسوں کی بات ہے۔ میرا مطلب ہے میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں آپ کے ذریعے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں، اس موبائل ٹیلی فون کے لیے یہ اتنا اہم ہو گیا، لوگوں کو کہتا ہوں اس کے لیے جان مت دو۔ وہ کہتے ہیں پیسے لے لے، گھڑی لے لے، موبائل نہ لے۔ یہ ایک نئی ٹرینڈ ہے، وہ لڑتے ہیں اس میں، کہتے ہیں نہیں دیتا جی، مار دے پائے۔ موبائل کے لیے لوگ مر رہے ہیں اور کسی چیز پہ جھگڑا نہیں ہے۔ میرے شہر میں تو نہیں ہے جی، وہ پیسے کہتے لے لو پیسے لے لو، موبائل نہ لے، موبائل نہیں دیا گا جی۔ موبائل تو آپ کہہ رہے ہیں، تجویز دے رہے ہیں کہ بھائی موبائل پہلے ہی موبائل دو، کیونکہ وہ جاتا ہے منڈی میں 8-10 ہزار کا فوری بک جاتا ہے، کیونکہ عورتوں نے تو زیور پہننا چھوڑ دیا سڑکوں پہ، گلیوں میں، شادیوں میں بھی نہیں پہنتی۔ 2 لاکھ روپے تولہ ہو گیا، ایک انگوٹھی بھی جو ہے وہ 40-50 ہزار کیا۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ نے بڑی ایک گہری بات اور بڑے سادہ انداز میں شیخ صاحب نے سمجھائی ہے کہ موبائل کی وجہ سے واقعی CCTV فوٹیج آتی ہے بعد میں ناظرین، لڑائی جھگڑے کی یا ڈکیٹی کی، تو اس میں موبائل پہ ہی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ زندگی محفوظ بنائیں۔ شیخ صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ موبائل پہلے ہی پکڑائیں، موبائل پہلے ہی پکڑا دیں تاکہ اپنی زندگی بچائیں۔ پاکستان ان مرائل سے کسی طرح سے سلامتی سے آگے نکل آئے۔ بعد کی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔